तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो ज़मीन व आसमान का खालिक भी है और मालिक भी है, ना सिर्फ बनाने वाला है बल्कि चलाने वाला भी है। और इस निज़ाम को बनाने में और चलाने में, इसको कायम रखने में न किसी ज़रिए का मोहताज है, न किसी सबब का मोहताज है, न किसी मशवरे की एहतियाज है, न उसको नींद आती है, न उसको ऊँघ आती है। वो तन्हा रब है, ज़रूरतों का पैदा करने वाला है और ज़रूरतों का पूरा करने वाला है। जहाँ से चाहे और जैसे चाहे हालात को बनाए, संवारे, बिगाड़े। इस सारे निज़ाम में वो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। इसका यकीन हमारे आपके दिलों में आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको दुनिया में जो भेजा है वो मुख्तलिफ हालतों में अल्लाह ने हमें आपको रखा है। कोई गरीब है, कोई माल वाला है, कोई ज़ाहिर में समझ वाला है, कोई ज़ाहिर में कम समझ है, कोई शहरी है, कोई देहाती है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है। मुख्तलिफ हालतों के अंदर इंसान हमें इर्द गिर्द नज़र आता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें और आपको जो दुनिया में भेजा है इसकी वजह भी बतलाई। और क्या फरमाया? इसका मफ़हूम कि मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि ये देखें कि कौन अहसन अमल करके आता है। तो उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि मौत को पहले फरमाया, ज़िंदगी को बाद में फरमाया। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि ज़िंदगी पहले है और मौत बाद में, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत का तज़किरा पहले फरमाया। गोया ये बताया कि असल तो मौत है या मौत के बाद की ज़िंदगी है जो हमेशा हमेशा की है, जिसकी तैयारी मकसूद है, मतलूब है। और ये दुनिया की ज़िंदगी आरज़ी है। और फिर फरमाया कि वजह क्या है, क्यों भेजा, कि कौन अहसन अमल करके आता है। उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि कौन ज़्यादा अमल करके आता है, बल्कि ये फरमाया कि कौन अहसन अमल करके आता है। और फिर इसको मज़ीद तफसील बतलाते हैं कि अमल अहसन कब बनता है। तो फरमाया कब अमल अहसन जो है वो इस वजह से बनता है कि कितना अल्लाह ही के लिए वो अमल किया जा रहा है, कितनी नीयत खालिस अल्लाह को राज़ी रखने की है। वजह अमल अल्लाह ही है। अल्लाह को राज़ी रखना, अल्लाह को दिखाना, अल्लाह के सामने उस अमल को पेश करना, इससे अमल जो है अहसन बना करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिस हाल में रखा है वो आजमाइश की एक सूरत है। माल वाला माल के होने में आजमाइश में है और गरीब गुर्बत में आजमाइश में। जिसको समझती है, जो अपने आप को समझदार समझता है और दुनिया वाले उसको समझदार समझते हैं, ये उसकी आजमाइश है कि वो अपनी समझ को कैसे इस्तेमाल करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी, हर आदमी से उसकी इल्म के मुताबिक सवाल होगा क़यामत के रोज़। हर एक से बराबर सवाल नहीं होगा। जो जितना समझ वाला होगा उससे उसके बकदर सवाल होगा। और आजमाइश क्या है? आजमाइश है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आजमाइश। क्या मतलब? हर आन, हर घड़ी, हर लम्हे अल्लाह हमें आजमा रहे हैं कि हालात का बनना, हालात का बिगड़ना, हम किसकी तरफ निगाह करते हैं, हमारे दिल की निगाह किसकी तरफ जाती है। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा बनाया कि ये जिस चीज़ को देखता है, जिस माहौल में ये रहता है, जिन बोलों को ये बोलता है, जिन बातों को ये सुनता है, जिस ख्याल में ये मशगूल रहता है, उस
صلاحیت ہے، یہ اچھی جگہ لگا لے اس کہنے کو، سننے کو، دیکھنے کو، سوچنے کو، تو یہ دل اچھا سوچے گا۔ اس دیکھنے کو، سوچنے کو، بولنے کو، سننے کو غلط رخ پہ لگا لے، یہ دل غلط سوچے گا۔ تو آزمائش اس کی ہے کہ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا ہمارے دل کی نگاہ کس طرف ہے۔ دکان پہ کھڑے ہوئے اور دکان پہ محنت کی، آنکھوں نے یہ دیکھا، مشاہدے نے تصدیق کی، تھوڑی محنت کی، تھوڑا مال ملا، تھوڑا نفع ملا، تھوڑا نفع ملا، تھوڑی عزت ہے۔ صلاحیت کو لگایا، عقل کو لگایا، وقت کو لگایا، مشاہدہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ایک ڈگری حاصل کی، پھر دوسری ڈگری حاصل کی، جتنی ڈگریاں مل رہی، آنکھ یہ دیکھ رہی اتنی عزت مل رہی، جتنی عزت مل رہی اتنا مال مل رہا۔ یہ مشاہدہ یہ ہمیں بتا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ دل میں یہ یقین منتقل ہوا چلا جا رہا ہے کہ مال سے کام بن رہے، مال سے کام بنتے ہیں، دکان سے کام بن رہے، دکان سے کام بنتے ہیں، ڈگریوں سے عزت مل رہی، ڈگریوں سے مال مل رہا، ڈگریوں سے کام بن رہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل اس کی نفی کرے اور ہم یہ کہیں کہ یہ دکان سے کام کا بننا اللہ کے چاہنے سے، یہ مال سے کام کا بننا یہ اللہ کے چاہنے سے ہے، یہ ڈگریوں سے عزت کا ملنا جو نظر آ رہا ہے یہ غیر حقیقی ہے، اصل تو اللہ کے چاہنے سے عزت ہے، جس کو چاہے گا عطا کرے گا، جس سے چاہے گا لے لے گا۔ تو در حقیقت پوری زندگی میں ہر شعور کے لمحے میں ہم سارے کے سارے آزمائش میں ہیں کہ ہمارے دل کی نگاہ کدھر ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ، کیا عقل لگائی، کیا سمجھ لگائی، کیا کہا، کیا سوچا، کام بن گیا۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ دل بولے کہ اللہ کے چاہنے سے کام بن گیا، اللہ نے سجھایا، اللہ نے کرایا، اللہ نے مدد کی اور یہ کام بن گیا۔ تو میرے دوست بھائی بزرگوں، محمد الرسول اللہ کی آزمائش کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی آزمائش یہ ہے کہ دنیا والے یہ کہیں گے کہ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو کام بنیں گے اور وہ طریقہ اختیار کریں گے تو کام بنیں گے۔ محمد الرسول اللہ کے یقین کا تقاضا یہ ہے، اس پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ دل یہ تصدیق کرے کہ کام تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہی بنیں گے۔ یہ دل کا وجدان بن جائے، یہ دل کی تصدیق بن جائے، یہ زبان کے ذکر، یہ دل کی تصدیق بنے۔ اس کے پیچھے محنت چھپی ہے، اس کے پیچھے کوشش ہے۔ یہ دل جو ہے کسی یقین کو فوری طور پر قبول نہیں کیا کرتا، یہ دل محنت کا تقاضا کرتا ہے، چاہے صحیح یقین دل میں اترے، چاہے غلط یقین دل میں اترے، اس کے پیچھے جو محنت ہوگی وہی دل قبول کیا کرتا ہے۔ میرے دوست بھائی بزرگوں، یہ اساتذہ اکرام کا مجمع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک طرف ذکر کا حلقہ لگا ہے، اللہ کو پکارا جا رہا ہے، ایک طرف سیکھنا سکھانا جاری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے سکھانے کے حلقے میں تشریف فرما ہوئے اور فرماتے ہیں اس کا مفہوم کہ دونوں حلقے خیر کے ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوست بھائیوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معلم حضرات ہیں، یہ تعلیم دینے والے حضرات ہیں، یہ علم والے حضرات ہیں۔ تو اللہ کرے کہ قیامت کے روز ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور محنت کی نسبت سے ہو جائے تو یہ نسبت قیمتی بن جائے گی۔ نیت کرتے سارے انشاءاللہ۔ میرے دوست بھائی بزرگوں،
جو نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کے ساتھ تھی اور جو معلم اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے راستے کا تعین کر دیا کہ ہم اور آپ اپنے فکر کو، اپنے خیال کو، اپنی سمجھ کو، اپنے علم کو، اپنے مشاہدے کو کس رخ پر استعمال کریں گے۔ یہ ہمیں ہمارے لیے اختیاری نہیں چھوڑا کہ اختیار ہے، جس کو چاہو اچھا سمجھو، جس کو چاہے وہ برا سمجھو۔ یہ اختیار نہیں چھوڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ واضح کر دیا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیار بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، کیا فرمایا؟ اس کا حکم کہ آپ کہہ دیجئے جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا مفہوم ہے وہ آپ علیہ السلام کی اتباع کر لے، وہ میری اتباع کر لے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا راستہ متعین کر دیا۔ اب یہ جو اساتذہ حضرات ہیں، ہم سارے، ہمارے آزمائش جو ہے وہ بقیہ احباب کے مقابلے کے اندر الگ نوعیت کی ہے۔ ایک آدمی اس بات کے مکلف ہے کہ اس کے دل کیا یقین رکھتا ہے، اس کا عمل کس یقین کے تابع ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارا آپ کا معاملہ الگ ہے۔ ہم اور آپ اپنے شعبے میں جن لوگوں سے ہم وابستہ ہیں، ہماری جو روزانہ کی کوشش اور محنت ہے وہ اپنے مضمون کو کمال طریقے سے منتقل کرنے کی ہے۔ اکنامکس پڑھانے والا اکنامکس کا ذہن یا معاشیات کا ذہن جب تک منتقل نہیں کرے گا، اس کے جو فرائض دنیا کے اعتبار سے ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے۔ فزکس پڑھانے والا، بایولوجی پڑھانے والا جب تک اس مضمون سے دنیا کے اندر نفع کے احوال کا تذکرہ نہیں کرے گا، تب تک وہ اپنے طلباء کی توجہ کو حاصل نہیں کر سکے گا اور وہ بات منتقل نہیں کر سکے گا جو وہ بتانا چاہ رہا ہے۔ تو اگر یوں کہا جائے کہ ہم سب کے سب اپنے اپنے شعبے میں مخلوق کی دعوت میں مستقل لگے ہوئے ہیں تو شاید یہ غلط نہ ہو، اور ہم اس مخلوق کی دعوت میں اس سے نفع کے تذکرے میں دن رات لگے ہیں، اور جو تذکرے جس چیز کے تذکرے کیے جاتے ہیں وہ دل کے اندر قرار پکڑتی ہے وہ چیز۔ یہ ڈگری کرو گے اس کا یہ فائدہ ہو، یہ ڈگری آج کل ڈیمانڈ میں ہے، اس کی ضرورت ہے، فلانی اسکل کی آج کل ضرورت ہے، یہ بول ہماری زبانوں کے اوپر عام طور پہ ہے۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، ہماری آزمائش اگر یہ کہا جائے کہ بڑھی ہوئی ہے تو شاید غلط نہ ہو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورج چمک رہا ہے اس کے اندر جو نظام چل رہا ہے طبعی اور کیمیائی، یہ اس کی وجہ سے سورج چمک رہا ہے۔ یہ ظاہر کا نظام ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا مشاہدہ جس کی تصدیق کر رہا ہے اور تجربہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، اس کے ساتھ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کریں، اس بات کی تکرار کریں کہ اس سارے نظام کے پیچھے اللہ کا امر کار فرما ہے۔ یہ جو بھی نظام چل رہا ہے، جس رخ کے بھی ہم فن کو حاصل کر رہے ہیں، اس فن کو حاصل کرنا اسباب کے درجے میں دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے ضروری رکھا ہے، لیکن دل اس بات کی تصدیق کرے کہ اصل فاعل حقیقی اللہ ہے، ہوگا وہ اللہ چاہیں گے کہ سبب سے ہو کہ اس کے بغیر ہو، جیسے چاہے اللہ کرے۔ تو یہ دو طرفہ محنت ہر ایک سے متقاضی ہے، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی۔ جب ہم لیکچر دے رہے ہو، اپنے دل کے اوپر ہماری نگاہ ہو، اس کے بعد اپنے دل کا ہم محاسبہ کریں کہ یہ دل کس طرف دیکھ رہا ہے، اور جو پورے معاشرے کو ہم تیار کر رہے ہیں، یہ معاشرہ کس یقین کی بنیاد کے اوپر پروان چڑھ رہا ہے،
یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر دل کا یقین درست ہوگا کہ ضرورت اللہ کے چاہنے سے پوری ہوگی، امر اللہ کا چلتا ہے، حضور علیہ السلام کے طریقے میں کامیابی ہے، تو ایمان والا جان دے دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایمان والا اپنے دنیا کے ظاہری نفع کو قربان کر دے گا، بدنیازی نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میری زندگی کا مقصد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس وقت میں میں ذلیل نہ ہو جاؤں، اس وقت میں میں ناکام نہ ہو جاؤں، جس کا یقین یہ بن جائے وہ جھوٹ کیسے بولے، وہ دھوکہ کیسے دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ فرماتے ہیں وہ لوگ، اس کا مفہوم وہ لوگ جو قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ میرے دوستوں بھائی بزرگوں، اگر وہ اس بات کا احساس میرے دل سے نکل جائے تو میرے جسم سے نکلنے والا عمل غلط ہو جائے، اس بات کا احساس ہمارے دلوں میں قائم ہو جائے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، جو فکر میری ہے، جو میں منتقل کر رہا ہوں، ایک روز ایک دن آنے والا ہے جس میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ یہ کیسے دھوکہ دے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو میرے دوست بھائی بزرگوں، آج پوری دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے، وہ بگاڑ جو ہے وہ ہمارے یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہے کہ مجھے قیامت میں اپنے اس قول کا، عمل کا، خیال کا، فکر کا، محبت کا، نفرت کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ دل کے اندر کے حال کو کھولیں گے اور سوال ہوگا، پوچھا جائے گا یہ علم تھا کیا عمل کیا؟ جو یہ یقین بنتا چلا جائے گا، یہ انسانیت کے لیے معیار بنتا چلا جائے گا، یہ مسلمان انسانیت کے لیے امام بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر یہ یقین کمزور ہوا، اور یہ یقین کمزور ہوگا یقین کی محنت کے چھوٹنے سے، یہ یقین کمزور ہوگا آخرت کے تذکروں کو ترک کرنے سے، یہ یقین کمزور ہوگا حضور علیہ السلام کے طریقوں میں کامیابی کے بولوں کو چھوڑنے سے، اور ایسے ہی جب ہم ان طریقوں کے بولوں میں کامیابی کو بولیں گے، یہ دل تصدیق کرے گا، یقین مضبوط ہوگا، عمل وجود میں آئے گا، خیریں وجود میں آئیں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی نے پوچھا جس کا مفہوم کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا کوئی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ پھر پوچھا کیا کوئی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست بھائی بزرگوں، آج اگر ہم سارے صداقت میں، دیانت میں، امانت میں اگر معاشرے کے لیے نمونہ بن جائے تو ہماری پوری نسل صادق، امین اور دیانتدار بن جائے گی۔ یہ اللہ نے موقع مجھ کو آپ کو دیا۔ لوگ آج پریشان ہیں کہ کیسے حالات درست ہوں گے، کیسے انسانیت جو ہے وہ کامیابی کے راستے پہ آئے گی۔ تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں، یہ موقع تو اللہ نے مجھ کو آپ کو دیا ہے کہ میں اور آپ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لے آئیں، ہم اور آپ اپنے دل کے یقین کو درست کر لیں۔ یہ پورا معاشرہ مجھ سے آپ کو دیکھ کر چل رہا ہے، اور یہ پورا معاشرے کے لیے میں اور آپ مثال بن جاؤں، اللہ فیصلے فرما دے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جب یقین بنا کرتا ہے کہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ کے غیبی خزانوں سے ہونا گویا آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ پھر شک سے عمل نہیں کرتا ہے، یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ شک سے عمل کرنے میں اور یقین کے عمل کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے نماز ہمیں عطا کی ہے، یہ نماز سے کام بنتے ہیں، یہ ہم سب کے علم میں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد کو طلب کرو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ نے اپنا نظام مجھ کو آپ کو بتلایا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔
میرے دوست بھائی بزرگوں، معاملہ اس بات کا ہے کہ ہمارے دل میں کتنا اس بات کا یقین ہے کہ صبر اور نماز سے کام بن رہے ہیں۔ ایک ہے کہ شاید کام بن جائے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور سوچنے لگا کہ شاید کام بن جائے، اپنا اور اسباب کو دیکھتا ہوں کہ نماز تو پڑھ لی، اب دوسرے اسباب کو بھی میں اختیار کروں۔ ایک یہ ہے کہ جیسے آدمی کو پیاس لگتی ہے اور سامنے اس کے پانی کا جگ ہے اور وہ پانی جگ سے گلاس میں اونڈیل رہا ہے۔ یہ جب پانی اس گلاس میں اونڈیل رہا ہے تو کوئی شک میں نہیں ہوتا کہ کیا اس پانی سے میری پیاس بجھے گی یا نہیں بجھے گی۔ اس کو اس کا شک نہیں ہے کہ میری پیاس اس پانی سے بجھے گی یا نہیں بجھے گی۔ اس کو یقین ہے کہ ایک گلاس سے نہ بجھے، 2 گلاس سے بہرحال بجھے گی۔ 2 گلاس پانی سے نہیں، 3 گلاس سے بہرحال یہ پیاس بجھے گی۔ اس کو یقین کہتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر غور کرنے میں پتہ چل جائے تو نماز کے ساتھ بھی ایسا یقین ہو جائے کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے کام بنے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہو گئی۔ میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، میں نماز میں لگ گیا، میرا کام بن گیا۔ کام بنے گا نہیں، کام بنے گا اس میں گویا ایک طرح کا شک ہے، اور بن گیا اس میں یقین ہے، ہو گیا میرا کام۔ ہاں، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نماز جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے اس معیار پہ میری نماز ہے کہ نہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت، اس پہ فکر کرنے کی ضرورت۔ اور کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کا مفہوم، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کوئی اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا کہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہے۔ تو میرے دوست بھائی بزرگوں، اللہ اکبر کہتے ہی اس دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو گیا، میں اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہو گیا، اور دل سے مخلوق کا خیال نکل گیا، سجدے میں گیا۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو گویا ایسے ہے جیسے میرے قدموں میں اس نے سر رکھا۔ اللہ کے قدم نہیں ہے، اللہ کا جسم حیت نہیں ہے، لیکن کمال تقرب بتایا ہے، اتنے قریب یہ بندہ ہو گیا۔ لیکن فکر کی، احتساب کی ضرورت مجھ کو آپ کو ہے کہ کیا ہمیں بھی یہ کیفیت حاصل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سبحان ربی العالی کہا، بے عیب ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ پالنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، کوئی کمی کوئی کجی اس میں ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ دل نے کیا تصدیق کی اس کی یا نہیں کی، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی ضرورت ہے۔ جب نماز کے اندر دھیان ہوگا میرا اللہ میرے ساتھ، تو 24 گھنٹے کے اندر یہ دھیان ہوگا میرا اللہ میرے ساتھ۔ جس کو یہ دھیان ہو جائے، جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں آج لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس تنبیہ کا مقصد کیا ہے کہ آدمی اپنے عمل کے اوپر نگاہ کر لے کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا جو قابل مواخذہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کو آپ کا احساس دلا رہے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے تم ہمیں پاؤ گے، تمہاری شہرت سے قریب، تمہارے دل کے اٹھنے والے جذبے سے واقف، تم آنکھوں کے کناروں سے جو دیکھتے ہو ہم اس کو جانتے ہیں۔ جس کو یہ یقین ہو جائے وہ دھوکہ کیسے دے سکتا ہے، وہ لوگوں کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن اس لحاظ کو بنانا پڑے گا۔ یہ ذہان کیسے بنے گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے؟ اس ذہان کو بنانے کے لیے تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے تم مجھے یاد کرتے ہو، میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں، تم
جو ہے وہ مجمع میں مجھے یاد کرو، میں اس سے بہتر مجمع میں تم کو یاد کروں. اور اساتذہ کو تو یہ موقع ہر روز میسر ہے. اللہ فرما رہے ہیں جو مصیبت کا ہوں تم اکیلے میں مجھ کو یاد کرو، میں تنہائی میں تم کو یاد کروں گا. میرے دوستو بھائی بزرگوں، کیسی کم قسمتی ہے اس بات کی کہ اس بات کا دھیان نکل جائے، اس بات کا شوق دل سے نکل جائے کہ میں تنہائی میں اللہ سے بات کروں، میں تنہائی میں اللہ کو پکاروں، میں تنہائی میں اللہ سے بات کروں. جو تنہائی میں اللہ سے بات کرنے کی کوشش شروع کرتا ہے، اللہ بہت قدردان ہے، خوب عطا کرنے والے ہیں. ہمارے عمل کی حسن عمل کی خوبی کی وجہ سے اللہ اپنا دھیان نہیں نصیب فرماتا، بحیثیت رب اپنے فضل اور عطا کی وجہ سے اپنا دھیان نصیب فرماتا. جو اللہ کو پکارے گا اللہ اس کے دل کی بے چینی کو زائل کر دے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے. اس بات کا یقین دل کے اندر. تو اہتمام سے ذکر کرنا، اللہ کو پکارنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ، بے عیب ہے وہ ذات، کوئی عیب ہے ہی نہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے کوئی تعریف بنتی ہی نہیں. ولا الہ الا اللہ، اللہ ہی کرنے والے ہیں اور کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں. اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں. اور کون بڑا ہے؟ اردو کے اندر ہم جس کو کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، گویا اور بھی بڑے ہیں. میرے دوستو بھائی بزرگ، اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں. تکلفاً ہم اپنے دل کو یہ کہیں گے، اللہ سے تمنا کریں گے، دعا کریں گے، اللہ اس کی حقیقت نصیب فرما دے، اپنا دھیان نصیب فرما دے. تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے سن رہا ہے، تو میرے ساتھ ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے تم دعا کرو گے میں قبول کروں گا. تو انشاءاللہ اس حسن ظن پہ، اس گمان پہ اللہ کے فیصلے ہو. درود شریف پڑھنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھنا ہے. آج کیا کم قسمتی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے احسانات کو گویا بھول گئے. ہم طائف کی اس دن کو ہم سوچے تو صحیح کہ کس کے لیے بھاگ رہے ہیں، کس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم شاہ ابی طالب کی گھاٹی کو ان 3 سالوں کو علماء کرام سے معلوم تو کریں کہ 3 سال کیسے وہ کٹ کے رہے. کہ علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں دور تک سنائی دیا کرتی تھی. آدمی اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، اپنے اہل و عیال کی قربانی کو برداشت کرنا آسان نہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھنا کہ اللہ آپ ہی اپنے محبوب علیہ السلام کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، اور یہ دعا کرے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی ذات عالی، ان کا عمل، اس کی محبت، ہر محبت سے دل میں آگے بڑھ جائے. جب دل میں محبت اتر جائے گی تو پھر عمل آسان ہو جائے. اور ایک یہ ہے کہ میرا دل یہ اثر قبول کر لے، میرا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے معمول ہو جائے. اور ایک یہ ہے کہ یہ دل کی محبت یہ امت کی، یہ معاشرے کی نسل نو میں منتقل ہو جائے. یہ کہنے کی چیز نہیں رہے گی، یہ زبان کے بول نہیں رہیں گے، یہ دل کا حال ہے جو منتقل ہو جائے. یہ دل کا حال ہے جو منتقل ہو. حضور علیہ السلام کی علماء کرام فرماتے ہیں ان کے بیانات میں لمبے چوڑے نہیں ہوا کرتے، لیکن دل کے اندر حقیقت ہوا کرتی تھی جو منتقل ہو جاتی تھی. دل کا اثر تھا، دل میں حقیقت تھی جو کہنے کی چیز نہیں تھی. تو میرے دوست بھائی بزرگوں، 24 گھنٹے کی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل دکھلایا، بازار کا کیا طریقہ دکھلایا، گھر میں کیا زندگی دکھلائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے. یہ عمل کتنا بڑا عمل ہے، بظاہر کتنا آسان ہے،
لیکن اس کے اثرات کتنے دور رس ہیں. انسان دنیا کے مشاغل میں لگتا ہے تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے باہر کے حالات میں، اور ان پریشانیوں اور ان مصیبت کی سوچوں کے ساتھ مختلف امتحانات ہر روز کاروبار میں مشاغل میں، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو چہرے پہ تناؤ، گھر والی بھی پریشان، بچے بھی سہمے ہوئے، اور جب یہ مسکراتے ہوئے داخل ہو تو گھر کی فضا الگ ہو جائے. سارے گھر والے الحمدللہ آج تو ابا خوش نظر ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک عمل آج ہمارے گھروں کے حالات کو درست کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک عمل. میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لوں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی جس کا حکم کہ ہم گھر میں بات کر رہے ہوتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور ہمارے ساتھ ہماری باتوں میں مشغول ہو جاتے. علماء کرام فرماتے ہیں گویا کہ حضور علیہ السلام کے جس کو آج ہم ہماری زبان میں عرف میں روب کہتے ہیں، ایسا کوئی روب نہیں تھا کہ امہات المومنین اپنی بات چیت کو، جو دنیاوی زندگی کی بات چیت ہوتی ہے اس کو روک دیتی، خاموش ہو جاتی، تبدیل کر دیتی کہ اللہ کے رسول آئیے ان کی بات سنیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سے مشغول ہوئے. میرے دوست بھائی بزرگوں، ہماری قسمتی یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے طریقوں کو سیکھا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اپنی گھر والی کے ساتھ کیسے بات چیت کرنا ہے، اس کی دلجوئی کیسے کرنی ہے، اپنے بچے کو اپنے سے قریب کیسے کرنا ہے، اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کیسے کرنی ہے. جائے گا کہ امت کے بچوں کی ہم حوصلہ افزائی کرنے والے. ہم اس کو معلوم کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے سکھانے کا کیا نظام سکھلایا، کر کے دکھایا. بتلایا نہیں کہ تم ایسے سکھاؤ. سوچنے کی بات ہے. ہم سب سنتے ہیں ایک کیا موقع حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو مرحمت فرمایا اور قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا. ایک نوجوان آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم آپ علیہ السلام مجھے برا عمل کرنے کی اجازت مرحمت فرما. سوچیں کبھی ہم بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں. حرام کام کرنے کی اجازت مانگ رہے اور مانگ بھی کس سے رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے. لیکن میرے دوست بھائی بزرگ اللہ جزائے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھایا؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہرگز پسند نہیں کرتا. تو کیا فرمایا کہ اور بھی لوگ پسند نہیں کریں گے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ عمل کیا جائے؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی عمل کرے؟ انہوں نے فرمایا میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا. میرے دوست بھائی بزرگوں، سوچنے کی بات ہے. کوئی غیر کو چھوڑے، ہمارا قریب بھی کوئی ہمارے قریب آ کے سوال کر سکتا ہے اس قسم کا کوئی؟ ہم نے سوال کے دروازے بند کر دیے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جو ایرے جوابات کی دکان کھول کے بیٹھ گئے تو ہمارے بچے ان سے جڑ گئے کہ بھائی یہ جواب دے رہے. ہم تو سیکھے علماء کرام سے کہ بھائی حضور علیہ السلام نے ہم کو کیسا سکھلایا ہے، سوال ہمیں کیسے قبول کرنا ہے، کیسے جواب دینا ہے. ہمیں اور آپ کو کیسے یہ سیکھنا ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. آؤ راسخین فی العلم سے، جو رسوخ رکھتے ہیں علم میں، جن سے رجوع کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، آؤ ان سے پوچھیں. یعنی گویا کہ علماء کرام سے پوچھیں. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے. کس سے پوچھو؟ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، راسخ ہیں، پکے ہیں، قابل ہیں. اپنے خیال سے نہیں بتا رہے، اپنے دیہات سے نہیں بتا رہے، اپنے اندازے سے نہیں بتا رہے. میرے دوستو بھائی بزرگوں، اس کو ہمیں آپ کو سیکھنا پڑے. تو یہ تو پورا شعبہ ہے. ہم اپنے آپ کو علماء کرام کا محتاج سمجھیں. نکاح کے معاملات کو، طلاق کے معاملات کو، یہ کمائی خالص اللہ کی رضا کا ذریعہ کیسے بنے گی، اس کو سیکھنا پڑے گا.
یہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ کیسے بنے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا. میں اور آپ سیکھیں گے، میں اور آپ علماء کرام کو اپنا محسن سمجھیں گے، یہ پورا معاشرہ ان علم والوں سے جڑ جائے گا، یہ پورا معاشرہ علم والوں سے رجوع کرے گا، محفوظ ہو جائے گی ہماری نسلوں کے ایمان. اور اگر ہم نے علم والوں سے رجوع نہ کیا تو میرے دوست بھائی بزرگ، ہماری نسل خطرے کے اندر. تفصیل میں جانے کا وقت ہم سب سمجھدار. اور میرے دوست بھائی بزرگوں، ہمیں تو حقوق کو معلوم کرنا ہے، حقوق کو ادا کرنے کے لیے کہ میرے گھر والوں کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے پڑوسیوں کا مجھ پہ کیا حق ہے، میرے رشتے داروں کا مجھ پہ کیا حق ہے، جس جگہ میں کام کرتا ہوں ان کا مجھ پر کیا حق ہے، اور اساتذہ پہ تو نہ جانے کس کس کا حق ہو. ایک تو ان بچوں کا حق تو ہمارے سامنے کان کھول کے آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں، جو کہا جائے اس کو سنیں گے. اور ایک ان کے والدین کا حق جنہوں نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، یہ آپ کے حوالے ہیں. قیامت کے روز ہم کیسے جواب دیں گے کہ ہم نے اس پورے معاشرے کو کس بنیاد کے اوپر تیار کیا، ہم نے ان کو یقین کی دولت سے مالا مال کیا ہے کہ ہم نے ان کو بے یقینی کے اور شک کے مسئلے کے اندر، گڑھے کے اندر انڈیل دیا ہے. یہ جواب مجھ کو اور آپ کو قیامت کے روز دینا ہوگا. اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا علماء کرام سے کہ یہ کتنا نازک معاملہ ہے. اور میرے دوست بھائی بزرگوں، ہمارا معاملہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی طرف پر لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی ذات عالی سے ملانا، اللہ کے نظام غیبی سے نفع اٹھانا، اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فیصلے کرانا، اس میں معاونت کا ہمارا کردار ہے. اور علماء کرام انبیاء علیہ السلام کی کیا ترتیب بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس کے عوض ان سے کچھ بھی نہیں چاہتے. کتنے انبیاء کی تفصیل اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی. ہم دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اور اس کے عوض اس کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہتے. نہ مال چاہتے ہیں، نہ واہواہ چاہتے ہیں، نہ حکومت چاہتے ہیں، ہم تو بس ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ نصیب فرما دے. ہم بار بار نیت کرتے رہیں گے، بار بار اپنی کمزوری اللہ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، تو خوب عطا کرنے والے وہ رب الضعفاء ہیں جو اپنے آپ کو ضعیف اور کمزور جانے گا. اللہ دلوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، اللہ کمی کو پورا بھی کریں گے، عمل کے نقص کو ختم بھی کریں گے اور عمل کو قبول بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے اپنے عمل کو ناقص سمجھنا اور استغفار کرنا کہ اللہ میرا عمل خالصتاً تیری رضا کے لیے ہو جائے. تو ہر عمل کے پیچھے وجہ عمل کو تلاش کرنا یہ بہت ضروری. مہلیہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے اندر سب سے اہم نیت ہے. آدمی حج کرتا ہے، مال لگاتا ہے، جان لگاتا ہے، گھر والوں کو چھوڑتا ہے، کاروبار چھوڑتا ہے. اب تو حج کا سفر مختصر ہو گیا. آج سے 50-70 سال پہلے 6 مہینے لگتے، پیدل جایا کرتے لوگ، سال لگ جاتے. تو کیا مشقت ہوا کرتی. اور یہ سارے عمل سے زیادہ قیمتی کیا چیز تھی؟ یہ وجہ عمل کیا تھا؟ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو میرے دوست بھائی بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ظاہر تو علماء کرام کو ہمارے لیے آسان کر دیا. کیا فرمایا؟ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کی تجدید کر لیں، اپنے دل میں دیکھ لیں میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اور تجدید کیا کر لیں، دعویٰ کیا کر لیں، کیا کہہ لیں، یہ تو میں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کر رہا ہوں. عمل کے دوران بھی اپنی نیت کو ٹٹول لیں، نیت کو تازہ کر لیں، اور عمل کے بعد استغفار کریں. اے اللہ، عمل کرنا تو خالص تیرے لیے ہی تھا، لیکن لوگوں کے لیے دکھلاوا شامل ہو گیا، لوگوں میں بڑا بننا شامل ہو گیا، لوگوں کی واہ واہ مقصود و مطلوب بن گئی. اے اللہ معاف فرما دے. وہ اللہ کریم ہے، بادشاہ ہے، معاف فرمانے والے ہیں. اقراری مجرم بن جانے کے بارے میں کہتے ہیں معاف کر دیں گے. اب میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کر لوں. اور ہم تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ امتحان میں ہیں. ہمارا عمل، ہم تو اللہ سے کہیں اللہ ہم دانستہ نادانستہ کہیں تجھ سے تعلق کو کمزور کر کے دنیا سے تعلق کو جوڑنے والے نہ بن جائیں. کہیں یہ لوگ یہ کھڑے ہو جائیں، یہ پورا معاشرہ کل قیامت کے وقت کھڑے ہو جائے، اللہ انہوں نے ہمیں
تیرے مقابلے میں مال سے جوڑا، اشیاء سے جوڑا، اسباب سے جوڑا، مخلوق سے جوڑا، ہم کیا جواب دیں؟ تو ہم تو بہت زیادہ ڈرنے کے حال میں رہنا چاہیے۔ اور میرے دوست بھائی بزرگ، ہم سب کا یقین ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا جان بھی لگایا، مال بھی لگایا، اپنی خواہشات کو بھی قربان کی، حتیٰ کہ اپنی ضروریات کو بھی قربان کی کہ انسانیت اللہ کی بن جائے، انسانیت اللہ کو پہچان دے، انسان اللہ سے براہ راست فیصلہ کرانے والا بن جائے۔ اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ لگایا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام کے ظاہر کو بھی دیکھا، ان کی فکر کو بھی قبول کیا، اب ان کی فکر کو بھی اختیار کیا، ان کے غم کو بھی اختیار کیا۔ ایک ہے ظاہر کی سنت کو اپنے اندر لانا، کتنا قیمتی، کل قیامت کے روز حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کی قربت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ ایک ہے حضور علیہ السلام والے غم کو اپنے اندر لانا۔ کیا غم ہے؟ انسانیت جہنم سے بچ جائے، یہ جو اللہ سے ٹوٹ جائے، جو اللہ سے کٹ جائے، جو اللہ کو بھول جائے، جو رب کائنات کے زمین و آسمان کے بنانے والے چلانے والے سے کٹ جائے، اس سے زیادہ پریشان دنیا میں کون ہے؟ یہ بات تحقیق سے ثابت کی جا سکتی ہوگی کہ جتنا انسان آج پریشان ہے، شاید تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ پریشان کبھی نہ ہو، کہ اپنے وجود سے بیزار ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اپنے وجود کو ختم کرنے کے لیے روزانہ تیار ہیں، لاکھوں لوگ، کہ ختم کریں اس وجود کو، ختم کریں اس زندگی کو۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی امید ہے، نہ کوئی راستہ ہے۔ میرے دوست بھائی بزرگوں، اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ کا واضح اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اور غور سے سنو۔ اس کا مفہوم کہ تمہارے دلوں کو چین مل نہیں سکتا سوائے اللہ کے ذکر کے، جاؤ کر لو جو کرنا۔ انسانیت بیزار ہے، پریشان ہے، حتیٰ کہ کم قسمتی یہاں تک پہنچی کہ ایمان والے بھی پریشان ہیں۔ میرے دوست بھائی بزرگوں، آج تو اس بات کی ضرورت ہے ہم یہ بولوں کو عدل اعلان کہنے والے ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ موجود ہے، اللہ میرے آپ کے ساتھ ہے، ضرورتوں کو پیدا کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا میری آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ یہ دل کا حال بن جائے، یہ میری بھی ضرورت ہے، یہ آپ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ حال بنے گا کیسے؟ ابھی کچھ طلبہ جمع تھے، انہوں نے گریجویشن ان کی مکمل ہوئی، 150-200 کے قریب تھے۔ ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ ماشاءاللہ 10 سال آپ اسکول میں رہے، تو اسکول میں 10 سال میں ایمان والوں کے درمیان اتنی تربیت تو ہو گئی ہوگی کہ مسائل کے حل کرنے میں اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے فیصلہ کرانا ہے، اس کی مشق تو 10 سال اسکول میں ہو گئی ہوگی۔ سب خاموش، مسکرانے لگے۔ پھر پوچھا، اچھا 4 سال گریجویشن میں شعور کے مناظر طے کر رہے ہیں، سمجھ کے میں آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا تو سیکھ لیا ہوگا، ماحول نے سکھا دیا ہوگا کہ فیصلہ اللہ سے کرانا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب حقیقت میں اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ حقیقت میں اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ یہ دل کا یقین تو بن گیا ہوگا۔ سب خاموش۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، یہ یقین بنے گا یقین کی محنت سے، یہ دل تصدیق کرے گا یقین کے بولوں کے بولنے سے، نظر سے، آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، شعور سے ظاہر کے نقشوں کی نفی کرنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام والے درد و غم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو طالب بنا کر پیش کرنا ہو۔ یہ جو کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلا جائے 3 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، سال کے لیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل جو دنیا کے اندر پھنس گئے، جو دل اللہ کے غیر سے محبت میں مغلوب ہو گئے، جو دل اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے غیر سے بھر گئے، ان سے نکلا جائے،
اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک طریقوں میں کامیابی کے یقین کو اپنے دل میں بنانے کے لیے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اپنے دل کے حال کو، اپنے حال کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنی فکر کو، اپنی خواہش کو، اپنی محبت کے رخ کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ دھوکہ یہ پڑ گیا کہ ہم لوگوں کو سکھائیں گے، ہم لوگوں کو خیر کی طرف لائیں گے۔ میرے دوستو، ہم اپنا احتساب تو کریں کہ آج کی رات اگر قبر میں ہو، اس دل کو کھولا جائے، اس روح کو ٹٹولا جائے، کس کی محبت نکلے گی، کس کی عظمت نکلے گی، کس سے کامیابی کا یقین نکلے گا؟ یہ آج فیصلہ کر لیں، کل کا دن بہتر ہو جائے، کل قیامت میں کھڑے ہوں گے، دل کو کھولا جائے گا، اس میں اللہ کی محبت نکلے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے میں کامیابی کا یقین نکلے، حضور علیہ السلام کے طریقے پہ مر مٹنے کا یقین نکلے۔ یہ ہے مطلوب و مقصود ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ یہ کہا جا سکتا ہے ہم جس ماحول میں ہیں، جس معاشرے میں ہیں، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں۔ ہم سب کا یقین ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ یہ روس والے یہ اللہ کو کیسے پہچانے؟ یہ امریکہ والے اللہ کو کیسے پہچانے؟ یہ چائنا والے اللہ کو کیسے پہچانے؟ یہ جاپان والے اللہ کو کیسے پہچانے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک طریقوں پہ زندگی کو کیسے لائے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ نبی تو کوئی آئے گا نہیں۔ میرے دوست بھائی، بزرگ، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانا ہے قرآن مجید میں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت سے، اور ان کا بھی جو میری اتباع کرنے والے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ذکر کرنے والے موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، ہمارے گھر پہ دستک دینے والے، ہمیں مسجد کی طرف بلانے والے ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ یہ ماحول ہمارے پاس موجود ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات کو ذرا معلوم تو کریں کہ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ جنوبی امریکہ میں 50 سال پہلے لبنان سے، اردن سے، شام سے، فلسطین سے جو مسلمان گئے، ان کی اولادیں آج کس حال میں ہیں، ہم معلوم تو کریں۔ ہم ذرا معلوم کریں کہ جنوبی امریکہ میں مسلمانوں کی اولادوں کے کیا حال ہیں۔ ہم معلوم کریں کہ چائنا میں مسلمانوں کی آبادیوں کے کیا حالات ہیں۔ ہم معلوم تو کریں کہ مشرقی یورپ میں مسلمانوں کے گڑھ 500 سال جہاں پر اذانیں گونجتی رہی، لوگ مسلمان نماز پڑھتے رہے، 2 قدم پہ مسجد، بڑی بڑی مسجد، حیران ہو گئے، اتنی مسجدیں تو کہنے لگے اتنے نمازی تھے، یہ مسجدیں کم پڑتی، 100% نمازی تھے۔ اور ان جگہوں پر جب مسلمانوں کے لیے مشقتیں آئیں، آج ان کے اولادوں کے ایمان کے کیا حال ہے؟ ہماری آپ کی کیا ذمہ داری بنتی؟ کیا ہم سے اللہ پوچھیں گے نا؟ ساتھی گئے ایک ملک میں، مسلمانوں کی اولاد سے پوچھا آپ کون ہے؟ کہنے لگے مسلمان۔ ماشاء اللہ۔ البانیہ گئے ساتھی کو پوچھنے لگے آپ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ نام کیا ہے؟ غیر مسلموں والے نام۔ پھر بات ہوئی، بات ہوتے ہوتے پوچھا آپ کلمہ جانتے ہیں؟ کہنے لگے کلمہ ہوتا کیا ہے؟ ساتھی حیران ہو گئے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کلمہ نہیں جانتے، انہوں نے پوچھا کلمہ ہوتا کیا ہے؟ ان کے سامنے پڑھا کلمہ یہ ہوتا ہے۔ کہہ رہے اچھا تو بڑھا دو ہمیں بھی۔ میرے دوستو، بھائی، بزرگوں، اگر میں یا آپ اس گھر میں پیدا ہوئے ہوتے جس گھر میں وہ نوجوان پیدا ہوا تھا، اور وہ میرے اور آپ کی جگہ اس گھر میں پیدا ہوا ہوتا، تو میری اور آپ کی حالت اس سے کیسے مختلف ہوتی؟ کیا ہم قیامت کے روز کراچی والوں سے سوال نہ کر لیتے کہ آپ کو دین ملا، آپ کو دین کی محنت ملی، آپ نے ہماری فکر نہیں کی؟ میرے دوستوں، بھائی، بزرگوں، اس کو ہمیں سوچنا ہو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہو، امت کے حالات کو معلوم کریں، اللہ پہ بھروسہ سیکھنا ہے، اللہ کے طریقے پہ مر مٹنا سیکھنا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقوں کو سیکھنا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل کے درد و غم کو بھی سیکھنا ہے، اور فیصلہ اس پہ ہو۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے، اپنے آپ کو طالب بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ اے اللہ میں ضرورت مند، اللہ میری ضرورت ہے، میرے ذمے ہے، یہ ساری دنیا کے انسان جو پریشان ہے، اے اللہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے آپ کو درست کر لیتا، میری زندگی کا عمل درست ہو جاتا، یہ ساری دنیا کے انسان درست ہو جاتا، میرے اندر کے بگاڑ کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے انسان پریشان۔
کہ اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھے وہ درد عطا فرمائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر جو درد، مجھے وہ غم عطا فرمائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر جو غم۔ سچی بات کہ ہم آپ کو مل نہیں سکتا، ہم آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن عرض یہ کیا جا رہا ہے تمنا کرنے والوں میں تو شمار ہو جائے، کوشش کرنے والوں میں تو شمار ہو جائے۔ اللہ کریم ہے، کمزوروں کے ساتھ خوب مدد ہوتی ہے۔ ہم کمزور بنا کر اپنے آپ کو طالب بنا کر پیش تو کرنے والے ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے والوں میں شمار ہو، ایسا نہ ہو۔ اس کے لیے سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تک تو بھائی اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے فرمائیں، تو یہ ارادے یہ ہے کہ اللہ میں تیار ہوں، یہ وعدہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ ہمارے میں فرمایا کرتے تھے جب دین کی بات ہو، دین کی محنت کا تقاضا ہو تو توفیق الہی کیا چیز ہے؟ توفیق الہی یہ ہے کہ دل میں اللہ یہ بات کھول دے کہ یہ بات حق ہے۔ توفیق کیا ہے؟ کہ دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات حق ہے، دل میں آنا یہ توفیق الہی ہے۔ اور فرماتے تھے کہ توفیق جب ہو جائے، دل میں یہ بات آ جائے کہ زندگی کو تبدیل کرنا ہے، حضور علیہ السلام والے درد و غم کو حاصل کرنا ہے، جب یہ دل میں آ جائے تو نیت کر لے۔ یہ اس نعمت خداوندی کا شکر ہے، نیت کا کرنا، ارادے کا کرنا، دعویٰ نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے، یہ نیت۔ اور فرماتے تھے جس کے دل میں نہ آئے وہ سر جھکا کے اللہ سے مانگے، اے اللہ اگر یہ بات حق ہے تو میرے دل میں ڈال دو۔ تو بھائی سبھی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ فرمائے بھائی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا بہترین موقع ہے، زندگی کو تبدیل کرنے کا، معاشرے کو تبدیل کرنے کا، پوری دنیا کے انسانوں کو حضور علیہ السلام والے طریقوں پہ لانے کا، اس کے لیے اپنے حال کو، اپنے زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں۔ تو فرمائے بھی کم و بیش اوقات کے لیے ماشاء اللہ۔ جی فرمائے ماشاء اللہ قبول چلے گا، اللہ قبول جون میں چل رہا ہے، قبول ہر سال 4 مہینے اللہ قبول فرمائے، جون میں 4 مہینے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ 4 مہینے اللہ وبرکاتہ۔ یہ دائیں بائیں والوں سے درخواست یہ ہے کہ اگر سامنے تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ حضرات مختلف اداروں سے، مختلف جگہوں سے تشریف لائے، اللہ پاک آپ حضرات کے کھانے کو انتہائی طور سے قبول فرمائے۔ یہ استاد کا شعبہ بہت مبارک شعبہ ہے، اس سے زیادہ اس کی فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ جل شانہ نے خود کہا ہے کہ میں معلم ہوں۔ اللہ نے اور کسی چیز کی طرف اپنی نسبت نہیں کی۔ وعلم
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو سکھایا. استاد کون ہوئے؟ اللہ جل شانہ. استاد کون ہوئے اور شاگرد کون ہوئے؟ فرشتے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ہماری نسبت قائم ہو رہی ہے اللہ جل شانہ سے. بالکل واضح آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما. اللہ نے مجھے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا. اللہ نے معلم بنا کر مجھے بھیجا. جب قرآن کا نزول شروع ہوتے کہ آدھا گھنٹے کی طرف ان لوگوں نے باتیں کی، تھوڑی سی توجہ کریں گے نا تو بات کرنے والا بھی صحیح بات کرے گا اور اللہ کرے کہ ایسی بات ہو جائے جو کہ کہنے والے کو سننے والے کو فائدہ مند. جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا آپ کے علم میں ہے کہ مکے مدینے کی حالت بہت ابتر تھی، بہت خراب تھی. پوری دنیا کے اندر ایسے حالات نہیں تھے جو مکے مدینے کے حالات تھے، جس کو ہم کہتے ہیں شر القرون کا زمانہ. کیا تھا؟ سب سے برا زمانہ وہ تھا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما. آپ نے چند سال محنت کی اور ان لوگوں کو جو کہ بالکل گرے پڑے لوگ تھے اللہ نے ان کو نبی کی محنت سے، نبی کا شاگرد بننے کی برکت سے ایسا بنایا کہ وہ روم اور فارس جو بہت بڑی ترقی یافتہ حکومت تھی اللہ نے ان کا بھی ان کو استاد بنا دیا. یہ کس کی برکت تھی؟ استاد کی. استاد کامل ہوتا ہے، شاگرد کامل ہوتا ہے. استاد کامل ہوگا تو شاگرد بھی کامل ہوں گے. استاد کی اگر استاد مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، تو اس کے شاگرد بھی ناقص ہوں. اور آپ اس کی اہمیت اس سے سمجھیے کہ قرآن جب نازل ہوا تو کہاں سے نازل ہوا؟ یہ کرم فکر خلق. بنیادی مسائل 3 ہوتے ہیں ہر زمانے کے اندر. ہر نبی کے زمانے کے اندر 3 باتیں بنیادی تھیں. کتنی باتیں؟ کون کون سی؟ توحید، اللہ کو ماننا، جس کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا. سب سے بنیادی چیز کیا تھی؟ اللہ، توحید کا اقرار. دوسرے نمبر پہ کیا تھا؟ رسالت کا اقرار، جو نبی آیا ہے اس کے اوپر ایمان لائے. تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا تھا؟ معاد، جس کو قیامت کہتے ہیں. قیامت کے دن پر یقین. آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ قیامت میں کچھ بدلہ ملے گا، اس کے لیے کرتا ہے. تو یہ ہر مذہب کے اندر یہ 3 باتیں بنیادی عقائد ہیں. کوئی نبی اس بنیادی عقائد سے خالی نہیں آئے. کون کون سے 3 تھے؟ توحید اور رسالت، قیامت کا یقین. جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا آپ سوچئے کہ یہ 3 مسئلے کے اوپر قرآن نازل ابتداءً نہیں کیا گیا. حالانکہ اللہ کو ماننا سب سے اہم مسئلہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. قرآن میں اللہ کی توحید کی 1 2 نہیں سینکڑوں آیات ہیں. اس سے قرآن کی ابتدا نہیں کی. رسالت کے مسئلے کو بھی نہیں چھوڑا گیا ابتداءً. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اور قرآن میں کئی جگہ پر نبی کی رسالت کا مضمون ہے. قرآن میں ابتداءً اس کو نہیں چھوڑا گیا. قیامت کا مسئلہ جو بنیادی مسئلہ تھا اما یتساءلون عن النبی العظیم، بہت سی جگہوں پر قرآن میں رسالت قیامت کا تذکرہ ہے، مگر ابتداءً جو آیت نازل کی گئی اس کے اندر قیامت کا تذکرہ نہیں بیان کیا گیا. اس کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ 5 باتیں بیان کی گئی. 5 آیتیں نازل کی گئی تھی. سب سے پہلے کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 5. اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھو اللہ کے نام سے. پڑھے. تعلیم کی ضرورت کے اوپر شریعت نے کتنا زور دیا. سب سے پہلی وہی بھی نازل کی کس کے اوپر کی جا رہی ہے؟ پڑھنے کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر تعلیم کے اوپر بہت زور لگایا.
इब्तिदान सिर्फ 17 आदमी थे, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा जोर लगाया तालीम के ऊपर। एक वक्त ये आया कि सहाबा की कितनी बड़ी तादाद थी जो कि तालीम हासिल जिन्होंने की और लिखना और पढ़ने को सीखा। नबी ने बड़ी इसके ऊपर ताकीद। ये सारा मजमा वही है जो पसंदीदा तबका बन सकता है, मगर चंद बातें हमारे अंदर मौजूद। पहली बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ने तालीम की निस्बत अपनी तरफ की, मुअल्लिमा आदम, और नबी ने सबसे पहले क्या कहा, वही तो मुअल्लिमा। कुरान का नुज़ूल भी कैसे हुआ, इक़रा के साथ। अब दूसरी बात मुझे ये अर्ज करनी है, वो ये है कि अगर उस्ताद के अंदर चंद बातें मौजूद हों, कायनात का कोई आदमी इनसे मुकाबला नहीं कर सकता, सबसे बेहतरीन आदमी हो। लोगों ने इसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी, आप हज़रात ने भी बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, उर्दू में भी है, इंग्लिश के अंदर भी है, अरबी के अंदर भी बहुत सी किताबें हैं। एक किताब है अल-रसूल मुअल्लिम, बड़ी जानदार किताब है, शेख अब्दुल फत्ताह अल-गद्दारी, शाम के थे, बहुत जबरदस्त आदमी, उसका कई ज़बानों में तर्जुमा, और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर चंद बातें अगर हमारे अंदर मौजूद हो, सारी बातें तो मैं नहीं बता सकता, घड़ी में रहता। सबसे पहली बात ये जो कुरान ने बयान की, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहू वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। उस्ताद शफीक होता है, उस्ताद शफीक हो। अगर उस्ताद के अंदर शफ़क़त नहीं होगी तो वो उस्ताद पूरा कामिल उस्ताद नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे शफीक थे। दुनिया में सबसे बड़ा उस्ताद मैंने कहा ना 600 साल का फातिह, कितने साल का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी जी तक तकरीबन 571 साल हुए थे, इसको हम जल्दी में 600 कह देंगे। 600 साल का फातिह अल्लाह ने 23 साल के अंदर खत्म कर दिया। दुनिया में ऐसे उस्ताद की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती। 600 साल का फातिह खत्म। जो रूम वाले फारिस वाले कहते थे हम बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं, अल्लाह ने इन सहाबा के मातहत उनको भी कर दिया, तुम्हारी कोई तहजीब नहीं है, तहजीब तो ये मक्के मदीने वालों की। मैंने कहा पहले ये क्या थे, शर्रुल कुरून के लोग, मगर बाद चंद सालों के बाद क्या बन गए, खैरुल कुरून का ज़माना। ऐसे सहाबा की तरबियत की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत तक कोई उस्ताद अपने शागिर्दों की ऐसी तरबियत नहीं कर सकता। दुनिया में चंद उस्ताद कामिल हुए, मैं सबके नाम नहीं बता सकता। सबसे पहला नाम जो दुनिया की तारीख की किताबों में आएगा वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चंद सालों के अंदर क्या तरबियत की, तो पहली बात क्या होगी, शफ़क़त, शफ़क़त, मोहब्बत से अपने उस बच्चों से ज़्यादा अपने शागिर्दों से शफ़क़त होगी। उस शागिर्द ये समझेंगे वाकई मेरा उस्ताद मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, मेरे उस्ताद मुझे कुछ देना चाहते हैं, मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, जब भी वो हमारी बातों को लेंगे, वरना नहीं लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर बहुत से वाक़ियात मिले, बहुत से वाक़ियात मिले, ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत के साथ नबी ने सहाबा के साथ। और दूसरे नंबर पर क्या है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि तरबियत करना है। आज हमारे माशरे के अंदर क्या है, पढ़ा के किताब बंद करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पढ़ाया नहीं है बल्कि क्या की, तरबियत की, और मुस्तकिल मुसलसल तरबियत की, एक दफे नहीं, मुसलसल जब तक वो मुकम्मल नहीं हो गए उस वक्त तक उनकी तरबियत होती है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कुरान में कहा, अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारे अंदर ऐसा नबी भेजा है, हरीसुन अलैकुम, जो कि हरीस, मुतवाज़िरुल अहदान, ऐसा नबी है जो मुस्तकिल तुम्हारे लिए गमज़दा रहता है।
ہماری طرح نہیں کہ ایک مضمون پڑھایا چھٹی یاد کرو یا نہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تربیت کی، معطل تربیت کی، صحابہ ایسی جاندار تربیت کی جس کا کوئی نمونہ کوئی استاد نہیں بنا. جتنا ہم نبی کے قریب ہوں گے استاد اتنا زیادہ ہم اللہ سے بھی زیادہ قریب ہوں گے. دوسری بات میں مختصر عرض کروں کہ استاد کبھی مایوس نہیں ہوتا کہ اب تو وہ دور ختم ہو گیا، اب تو ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے. مثال کے طور سے طارق بن زیاد پیدا نہیں ہو سکتے اور محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتے، امام راضی جیسا فلسفی لوجک کا جاننے والا پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کسی قرآن میں یا کسی حدیث کے اندر، قرآن کی آیت یا حدیث کے اندر اللہ نے کہا کہ میں غزالی ایک پیدا کروں گا دوسرا نہیں پیدا کروں گا، راضی ایک پیدا کروں گا دوسرا پیدا نہیں کروں گا؟ کہا ہے اللہ نے ہزاروں پیدا ہو سکتے، ایک کا وعدہ نہیں کیا تو اللہ نے. کیوں نہیں ہو سکتے طارق بن زیاد جس نے یورپ کو فتح کرنے کی کوشش کی اور وہ عید کے دن نوجوان لڑکا عید الفطر کے دن جبل طارق پہ کھڑے ہو کے یوں کہتا ہے کشتیاں جلا دو، اس ملک کے اندر دین پھیلے گا یا ہم پھر شہید ہو جائیں گے، واپسی کا خیال چھوڑ دو. تھا یہ نہیں؟ کیا ایک ہی طارق بن زیاد دنیا میں آئے گا؟ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ایک ہی آئیں گے؟ ٹیپو سلطان بہت بڑے آدمی تھے. میں کبھی تاریخ بتاؤں گا جیسا ولی ہندوستان میں نہیں ہوا. انگریزوں نے بڑی اس کی پتہ نہیں کس اس کی شکل بنا کے دے دی. بڑے آدمی تھا ٹیپو سلطان جس نے انگریزوں کو ڈرا کے رکھا. تو کیا ایک ہی ٹیپو سلطان آئے گا دوسرا نہیں آئے گا؟ بتائیے. آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ، کوئی قرآن حدیث کے اندر وعدہ ہے ایسا کا کہ ایک ہی آدمی پیدا کروں گا؟ نہیں، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. ہم مایوس نہ ہوں اپنے طلبہ سے. کیا اب ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ضرور ہو سکتا ہے. انہی میں سے، انہی مردہ لوگوں میں سے اللہ زندہ پیدا کرے گا. انڈا مردہ اس کے اندر سے چوزا زندہ نکل آتا. مایوس نہ ہو. ہماری سب سے بڑی بیماری یہ لگ گئی کہ ہم مایوس ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ پہ تربیت کی تھی، ایسا برا زمانہ زمین آسمان نے حضرت آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کبھی نہیں دیکھی. شر القرون کا زمانہ، مگر نبی جی نے مایوس ہوئے بغیر ایسی محنت کی 23 سال کے اندر کائنات کے درشہ بدل گئے. تو میں یاد کروں گا آپ ہی کے شاگردوں میں سے ایسے لوگ اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم مایوس نہ ہوں، بشرطے کہ ہم ان کے اوپر محنت کریں، بشرطے کہ ہم ان کی تربیت کریں. لوگوں نے کہا ہے کہ استاد کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ باغ کا مالی کیا کہتے ہیں، دانا ڈالتا ہے، اس کے بعد مسلسل وہ نگرانی کرتا ہے. چھوٹا سا پودا نکلتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، جب تک درخت نہیں مل جاتا اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں، ایسی تربیت کریں بہترین کا دنیا کا بہترین نمونہ ہم بنا دیں. دوسری مثال میرے دماغ میں آئی، کبھی کھانا پکانا جماعتوں میں جا کے تو کھانا پکاتے ہیں، گھر پہ آپ نے عورتوں کو دیکھا ہوگا کھانا پکاتی ہیں، سارا کچھ انگیٹھی میں ڈال دیا، چولہے پہ چڑھا دیا، پتیلی کو چولہے پہ چڑھا دیا، نیند آ رہی ہے. تھوڑی دیر میں اچانک سے ہوگا دھواں اٹھے گا، کیا ہو گیا؟ جو کچھ تھا سب چل گیا. کیوں؟ اس کی نگرانی کرنی تھی، نہیں کی. ذرا محنت سے کھانا پکایا جاتا ہے، پڑوس والا بھی کہتا ہے بھائی ذرا مجھے بھی بتا دو کیسے پکایا جائے. ہمارے طلبہ ایسے ہو کہ واقعی پتہ چلے کہ یہ فلاں استاد کے شاگرد تھے. مایوس ہی نہ ہو. مایوس ہونے والے کبھی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے.
دنیا میں کوئی کام نہیں کرتا۔ تو میں یاد کروں گا کہ بہترین طلبہ آپ کو ملے ہوئے، دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنا ذہن سامنے والے پہ منتقل کرے، یہ استاد ہی ہے جو اپنا ذہن طلبہ میں منتقل کرتے ہیں۔ غلط کیوں؟ بس یہ موضوع میں یہیں پہ چھوڑ کے اب چوتھا موضوع بتا دوں۔ ہم نمونہ اس وقت بنیں گے جبکہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ بچے بڑے سمجھدار ہیں، چھوٹا بچہ بھی ہو نا، آپ اس کو جو کچھ بھی سمجھائیں وہ نہیں کرے گا، جو آپ کو دیکھے گا وہ کرے گا، نہیں سمجھے؟ جو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہ کرتا ہے وہ، اور جو آپ کہیں گے وہ نہیں کرتا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہر گھر کے اندر ہے 2-3 سال کا بچہ، گھر کے اندر دین کا ماحول ہے، تو کبھی وہ بھی بچہ بھی چھوٹا تھا مصلی بچھا دیتا ہے، پہلے سے اٹھ کے ہی بچھاتا ہے، اور وہ بھی نماز شروع کر دیتا ہے کیونکہ والدین کو اس نے دیکھا تھا۔ تو جو کچھ ہم کہیں گے طلبہ اس کو نہیں لیں گے، ہم جو کریں گے طلبہ اس کو لیں گے، ہم نمونہ بن کے دکھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ بن کے دکھایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن نے خود اس کی گواہی دی کہ تمہارے اندر نمونہ موجود ہے، کرتے کس طرح ہے ان کو دیکھو، کھاتے کس طرح ہے اس کو دیکھو، پہنتے کس طرح ان کو دیکھو، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کرتے اس کو دیکھو، اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، دن کی رات کی ان کو دیکھو، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سدھارو۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ وضو کرنا ہے لاؤ 3 دفعہ ہاتھ دھو لینا کلی کر لینا، کبھی نہیں بتایا۔ نبی نے یہ کہا لاؤ لوٹا لا کر نبی نے کر کے دکھایا، سکھایا کرتے تھے، بتانا آج ہمارے کیا تو بتانے ہی بس سکھا، ہم نمونہ بنیں گے۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، صحابی آئے ابھی مسلمان ہوئے، نماز نہیں آتی ان کو، نبی نے فرمایا بیٹھو، تھوڑی دیر کے بعد نبی جی نے فرمایا کہاں ہے وہ، بلاؤ، جس طرح میں کروں اس طریقے سے تم بھی کرو، کر کے دکھا دیتے، تو ہم بھی نمونہ بن کے دکھائیں، نمونہ بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو کہنے سے تو غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، مگر کر کے دکھانے سے غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اور میں نے آج کیا کہ ہم مایوس نہ ہو، بڑے اندلس کے اندر آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہوگی جس کو آج کل اسپین کہتے ہیں، کتنے بڑے بڑے مسلمانوں نے سائنس کا کام کیا جو آج تک لوگ انہیں کے پیچھے چلتے ہیں۔ غلط کیا، کبھی موقع ملے اندلس کے حالات پڑے اس میں، مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اسی امت، اسی نوجوانوں سے، انہی بچوں سے انشاءاللہ آئندہ بہترین معاشرہ بنے گا۔ بہترین معاشرے کے لیے بہترین استاد ہونا ضروری ہے۔ اگر مجھے معاف کر دیں، یہ گھڑی بھی مجھے تنگ کر رہی ہے۔ درخت اچھا ہوتا ہے تو اس کا پھل اچھا ہوگا یا نہیں؟ ہاں بولیے بھائی، پیچھے والے بھی، درخت اچھا ہے، استاد اچھے ہوں گے، نمونہ بنیں گے تو پھل بھی اچھے لگیں گے۔ گوشت اچھا ہوگا تو پکانے کے بعد اچھا پکے گا، گوشت ہی خراب ہے تو اس کو جتنا بھی مسالے ڈالے جائیں، جو بھی کیا جائے، مزہ نہیں آئے۔ پہلے سب سے پہلے میں نمونہ ہوں، اثر کے بعد میں بیان کرتا ہوں۔ واحد الحق صاحب کی بڑی اچھی انہوں نے مثالیں اور باتیں کہیں، تو نمونہ بنیں گے۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھیں گے، اگرچہ آپ کے طلبہ نماز نہیں پڑھیں مگر کل پڑھیں گے، یعنی ہمارے استاد پڑھتے تھے، ہمارے استاد پڑھتے تھے دین۔ ہم جہاں تک دنیاوی فنون کو سیکھا، دین کے علم کو بھی سیکھیں۔ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ چلہ لگاؤ رو چھٹیوں کے اندر، پہلے ہم جائیں گے اس کے پیچھے سب کو۔ اگر ہم جائیں نہیں اور اپنے طلبہ کو کہیں کہ تم چلے جاؤ، وہ کہیں گے یار کوئی بات نہیں، استاد جی تو جاتے نہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے استاد جی کتنی عمر تک چلہ لگانا ہوتا ہے، اتنے بات کے بعد وہ معاف ہو جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک
माँ ने अपने बच्चे को मारा कि जा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। रोता हुआ चला गया। वापसी में पूछने लगा कितनी उम्र तक जाना पड़ेगा? कहने की मौत तक। कहने के अब्बा जी तो जाते नहीं है, उनके ऊपर तुम लोग नमाज माफ हो गई। हाँ, तो अब नमूना हर मौके पर करके दिखाएंगे, नतीजा क्या निकलेगा? तो आपके तलबा आपके दिल से इज्जत करेंगे और इसी के अंदर तारिक ज़ियाद पैदा होंगे, राजी और गजाली पैदा होंगे, पता नहीं क्या कौन कौन पैदा होंगे। सही इंशाअल्लाह। इसके लिए दरख्वास्त की जाती है कि हम अमली तौर से उनको करके दिखाएं, अमली तौर से करके। जब छुट्टी हो तो अमली तौर से हम निकले। इस साल को बच्चे आपके साथ नहीं गिन गए, इंशाअल्लाह आइंदा साल जरूर जाएंगे कि हमारे उस्ताद गए थे। बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद कहेंगे कि हमारे उस्ताद चिल्ला लगाते थे, हमारे उस्ताद ने चिल्ले की नहीं कहा। हाजी अब्दुल वहाब साहब का नाम सुना आप लोगों ने? किसने सुना? एक कॉलेज में पढ़ते थे लाहौर के। कह लगे हमारे इस्लामियात की उस्ताद ने कहा कि भाई चिल्ला लगाना चाहिए। कह लगे वो उस्ताद की वजह से भी निजामुद्दीन की हुमायूं रियाज साहब के ज़माने के अंदर के और कहाँ से कहाँ निकलते। उस्ताद की बात का तो तलबा बहुत ज़्यादा ख्याल कर, अगर अभी नहीं मानी बाद में ज़रूर मानेंगे। तो इसके लिए दरख्वास्त ये है कि इतना बड़ा मुकद्दस पेशा, ये इससे बेहतरीन दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है जो उस्ताद, जैसे मैंने शुरू में कहा, अल्लाह ने अपनी निस्बत उस्ताद की हैसियत से कर, नबी ने बेहतरीन उस्ताद बन के दिखाया। तो हम और आप भी बेहतरीन माशरे के लिए बेहतरीन उस्ताद की जरूरत है, बेहतरीन माशरे के लिए बेहतरीन उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं चंद सालों के बाद पूरा नक्शा बदल जाए, इसके लिए हमने अपने बच्चों की अभी से तरबियत करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे डॉक्टर न बने, इंजीनियर, मुसलमान डॉक्टर बने, मुसलमान इंजीनियर बने, मुसलमान साइंसदान बने। पहले हम मुसलमान बने, बाद में ये सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ेंगी। तो इसके लिए दरख्वास्त ये है कि हम नमूना बन के दिखाएं अपने जज्बा को। इनमें से आप में से बहुत से हैं जो मुल्कों में गए। तब हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने एक कॉलेज के, एक स्कूल के नमूना बने, पूरी दुनिया के लिए आप नमूना बने, पूरी दुनिया के लिए नमूना बने। इसके लिए पढ़ाई के ज़माने में पढ़ाई करेंगे और छुट्टी के दिनों में हम मुल्कों में जाएंगे, अमेरिका वालों को कहेंगे देखो अगर तुमने इस तरह ज़िंदगी गुजारी तो यकीन जाने तुम कामयाब हो जाओगे, वरना दुनिया के अंदर भी बेड़ा गर्क होगा, आखिरत के अंदर भी होगा। चंद रोज़ा ज़िंदगी सिर्फ नहीं है, इसके असल ज़िंदगी तो मरने के बाद की। अल्लाह का एहसान है, पूरी दुनिया के अंदर नक्शे बदले। मैं यूरोप गया, वहाँ पे मुझे तलबा ने बताया यूनिवर्सिटियों के कि पहले यहाँ पर हम आते थे तो वहाँ पर हम ऐलान करते थे कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मुसलमानों को अच्छी निगाह से नहीं देखते। और अब जाते साफ ऐलान करते हैं कि हम मुसलमान हैं। नक्शा बदल गया पूरी। कमरे किराए पे लेकर नमाजों का एहतमाम करते पूरी दुनिया में। अब अमेरिका जाए, यूरोप जाए, सब जगह पूरी दुनिया के अंदर नक्शा बदला। इन्होंने तो 2-3 खासदारी सुनाई, वक्त होता तो मैं आपको जो पढ़ने के लिए गए दुनिया के अंदर उन्होंने कितने काम कर लिए। तो इसके लिए दरख्वास्त ये कि हम नियत करें पूरी दुनिया वालों को अपना शागिर्द बनाएंगे, सिर्फ अपने एक स्कूल एक कॉलेज नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाले आपके पास है, आपके पीछे चले। ठीक है इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में किसके किसके जाने के इरादे? ये तबलीग का काम जो है ना, ये मैं क्या करूँ, हिंदुस्तान के अंदर 1926 के अंदर मौलाना इलियास साहब ने ये काम शुरू किया। कब शुरू किया? हुकूमत तो डरती है कि कोई ऐसा आदमी खड़ा ना हो जाए जो हुकूमत पे कब्जा कर दे। तो लोगों को डर लगा कि मौलाना इलियास साहब के पीछे पीछे लोग बहुत हैं। असेंबली के अंदर बात आ गई कि भाई इनके ऊपर पाबंदी लगाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का आपने नाम सुना होगा, बड़े आदमी थे,
بڑے اللہ کی شان، ان کو کسی نے سے روزہ لگوا دیا، اور لگوایا کس نے؟ ایک ٹانگے والے نے، ٹانگا جاتا ہے دریا کی گھوڑا، بہت لمبا واقع ہے، اس نے لگوا دیا۔ انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ بھائی میں تبلیغ والوں کو جانتا ہوں، کیا جانتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں، یہ آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں یا زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں؟ جن سے ہماری حکومت کو کوئی خوف نہیں۔ ہمارے نیاز صاحب کہتے تھے ڈاکٹر ذاکر کی برکت سے حکومت کی پابندی سے ہم بچ گئے۔ ایک جملہ پڑھے لکھوں کا، ایک جملہ ابھی تک کام چل رہا ہے۔ آپ اللہ کی تو بہت پتہ نہیں کہاں کہاں ایک ایک جملہ آپ کا کہاں کہاں پہ آ چکا ہے۔ تو بہرحال میں یاد کروں گا، بہت سے واقعات دماغ میں آ گئے مگر وقت نہیں، تو میں صرف یاد کروں گا پوری دنیا کو اپنا دین کے اعتبار سے شاہد بنانے کی کوشش۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم امریکہ والوں کے استاد نہیں بن سکتے، یورپ والوں کے استاد نہیں بن سکتے، بہت آگے نکل گئے، مگر دین سے وہ خالی تھوڑا سا دین سکھا دیں گے، وہ آپ کے شاگرد بن جائیں گے۔ صحیح، پوری دنیا والوں کو دین کا شاگرد بنائیں گے اپنا، کون کون پوری دنیا کے اندر جائیں گے؟ صحیح ہے، اللہ بہت برکت ہے۔ ماشاء اللہ، آپ ارادے فرمائیں، ماشاء اللہ سال کے لیے 7 مہینے